अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ भूख है। अवाम ज्यादातर, एक तो खौफ है और दूसरी तरफ रोजगार सबसे बड़ा मसला है। तकरीबन रोजगार की तलाश में लोग हैं और आज ही कुछ चीजें आपके सामने मैं पेश करूंगा। इस मुल्क के अंदर खान साहब ने आज भी अपोजिशन की तरफ से कहा है कि बुरे दिन है उनके लिए। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं किया। जब उनकी सियासत थी उन्होंने जायदाद बनाई और अपने घर भरे और कुछ भी नहीं किया। टाइगर फोर्स घर घर तक जाएगी। जब लॉकडाउन होगा लोगों तक खाना पहुंचाएगी। कितनी हिकमत अमली सही है वफाकी हुकूमत की, और अवाम ताउन नहीं कर रही। बार बार अवाम जो है ना, एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ मोहल्ले और लोग बाहर घूम रहे हैं, दुकानें बाजारें सब बंद पड़ी हैं, लेकिन अवाम आपको सड़कों पे नजर आ रही है। लॉकडाउन तो हो रहा है लेकिन टेस्ट ज्यादातर नहीं हो रहे हैं। और केसेस आपके सामने पेश करता चलूं, तकरीबन 2724 केसेस हैं और सिंध के अंदर तकरीबन 839 केसेस हैं। पंजाब के अंदर 1000 तकरीबन 87 है। बलोचिस्तान के अंदर 175 हैं। केपीके के अंदर 343 हैं। इस्लामाबाद के अंदर 75 केसेस हैं। यूएसए के अंदर 2 लाख से ज्यादा 2,77,000 है। तकरीबन 7,000 से ज्यादा डेथ हो चुके हैं यूएसए के अंदर। स्पेन के अंदर भी 1,24,000 से ज्यादा केसेस हो गए, 11,000 से ज्यादा डेथ हुए। इटली के भी अंदर 1,19,000 से ज्यादा, और वहां भी डेथ तकरीबन 14,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना की वजह से मुल्क के अंदर तकरीबन 1,85,00,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर। और वफाकी हुकूमत ने वादा किया है कि हम लोगों को तकरीबन 1,20,00,000 खानदानों को रकम मिल सकती है, हम पहुंचाएंगे। जो कमिटमेंट हुई है, वादा हुआ है, वहां तक हो सकता है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एडवोकेट अताउल्लाह खान साहब, पीटीआई के एमएनए। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब अब्दुल बासित मुंदिया साहब, सरबराह वाइस ऑफ कराची के बिजनेसमैन है और कंस्ट्रक्शन से भी उनका ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर, भूख है, प्यास है, सब कुछ है, एक तरफ है रोजगार है, लॉकडाउन है, बीमारी है, सब कुछ है। खान साहब ने पैकेज का भी ऐलान किया, सब चीजें आपके सामने हैं। एक हद होती है, लिमिट होती है, खुराक नहीं पहुंच रही। इतने दिन हो गए हैं, वादे पे वादे, सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक हो, लोग इंतजार कर रहे हैं, सब्र नहीं हो रहा है। मैंने साहिबा क्या करें, अवाम कहां जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इम्तियाज भाई। एक तो हमारे अवाम को, लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो वबा है इससे पूरी दुनिया मुतासिर है। और इस वक्त जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, जैसे अमेरिका है, ये यूके है, दूसरे ममालिक हैं, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल व करम से हालात अच्छे हैं, जो बाकी दुनिया के हिसाब से हैं उसके हिसाब से हालात अच्छे हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात करते हैं तो आम लोगों को या अपोजिशन को बहुत देर से समझ में आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुल्क को हम एक ऐलान से बंद कर सकते हैं, हमारे इदारे मौजूद हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लॉकडाउन कर्फ्यू में बदल सकता है। लेकिन लोगों को, जो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे डर है कि कोरोना से नहीं बल्कि भूख से लोग जो है खुदा न खास्ता मर जाएंगे, तो ये वो चीज़ सामने आ रही है। वफाकी हुकूमत मुकम्मल आगाती इस सूरत हाल से, और वो एक जामे मनसूबाबंदी कर रही है, न सिर्फ एक हफ्ते के लिए बल्कि हमारा ख्याल ये है कि बहुत लंबा हो सकता है खुदा न खास्ता। तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग हो रही थी। हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के जो गरीब लोग हैं उसको बेहतरीन अंदाज में, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी मनसूबाबंदी से जो राशन है या पैसा है वो घर पर पहुँचे। जो एक एमरजेंसी रिलीफ फंड का इनेकाद किया गया है,
ہے ایک احساس پروگرام کے تحت کہ 12,000 روپے فی فیملی کو ملیں گے. تو پہلے یہ ہوا کہ وہ ایک میسج کے ذریعے لوگ رجسٹرڈ ہوئے, جن کو پتہ چلا کہ میں ہوں تو اہل ہوں تو ٹھیک ہے. جو اس کے لیے دوسرا ایک ویب پورٹل جو ہے وہ کل سے چل رہا ہے, جس پہ ہر شخص خود کو رجسٹرڈ کرا سکتا ہے, یا کوئی بھی شخص بہت سارے لوگوں کو 100, 150, 200 لوگوں کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا کل سے انشاءاللہ کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا. جن لوگوں کو اہل ہیں پیسے لینے کے لیے, وہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ ڈی سی کے تھرو گورنمنٹ اسکولوں میں یا دوسری جگہوں میں ہمارے اداروں کو ملا کر ایک منظم طریقے سے بینک والوں کو وہاں بٹھا کر جن لوگوں کے پاس یہ میسج آیا ہے جو اہل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سے پیسے دینا شروع کریں گے. تو اس سے جو ہے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جیسے صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا, اب سندھ میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا, ہم نے ساتھ دیا. ہم سارے ایم این ایز, ایم پی ایس جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سندھ حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن آج تک میں دوبارہ یہ بات کروں گا, ایک پہلے اس سے پروگرام میں نے کی کہ سندھ حکومت کی ایک کمیٹی کل رات سے بنی ہے یا دن میں شاید بنی ہے, لیکن کوئی میکینزم نہیں ہے. جب میری ان ارکان سے بات ہوئی جو کمیٹی میں یوسس کی سطح پہ شامل ہیں, وہ بھی آگاہ نہیں ہے اس صورتحال سے کہ ہم نے کس طرح راشن دینا ہے, کیا پلاننگ ہوگی. سر دوسرا دو چیزیں آپ نے کی. ایک چیز آپ نے کہا کہ ہم پورا ملک بند کر سکتے ہیں. کیا آج پورا ملک بند نہیں ہے؟ دیکھیں اس طرح سے بند کنفیوژن ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر سکتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں. خان صاحب آج کیا ملک بند نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح سے بند نہیں. میں بتاتا چلوں, جو گڈس ٹرانسپورٹ, سر پورا ملک بند ہے سر. گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, سر وہ دوسری چیزیں ہیں سر. نہیں, گروسری کھلنا دوسری چیز ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں, بے روزگاری ہے سر. بالکل ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بجائے آپ کرفیو لگا لیتے ہیں, یہ جو ہے سر وہ چیز الگ ہے سر. کتنی مشکل ہو جائے گی سر. آج لوگوں کو کھانا نہیں ہے, بالکل. آج لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے, آج لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے لوگوں کو روزگار نہیں ہے سر. یہ چیزیں کیا آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں آج؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عام حالات نہیں ہے. جنگ کے دوران, یہ تو کرونا کے خلاف ایک جنگ ہے, جنگ کے دوران حکمت عملی بار بار بدلنی بھی پڑتی ہے. اور ہم اگر سندھ حکومت غلط تھی تو پنجاب میں یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھ حکومت غلط تھی, پلاننگ اچھی نہیں تھی. سندھ حکومت نے ٹھیک کیا. کیا پلاننگ ہے یہ پنجاب میں؟ پلاننگ کیوں نہیں اچھی کی آپ نے؟ چلو ٹھیک ہے, پنجاب میں بتاتا چلو, وہاں راشن کا کیوں نہیں بندوبست ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت, ٹھیک ہے چلو میں سندھ کو چل سر, پنجاب میں راشن کیوں نہیں بٹ رہا؟ چلو پنجاب کی فیملیز کو آپ دے دیتے. مجھے موقع دے. دیکھیں سندھ حکومت نے 2 کروڑ روپے ایک ضلع کے لیے رکھے ہیں کہ 2 کروڑ روپے سے وہ کور کریں گے غریبوں کے. ایک ضلع میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آبادی کتنی بڑی ہوتی ہے, اور پنجاب نے اس کے مقابلے میں کتنی فنڈ رکھی ہوئی ہے, یعنی 3-4 گنا بڑی. سر کیوں نہیں مل رہا ہے وہاں راشن؟ شروع ہو گیا بلوچستان میں کیوں نہیں مل رہا؟ پنجاب میں, پی کے میں کیوں نہیں مل رہا؟ پنجاب میں شروع ہو گیا ہے. پنجاب میں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. پنجاب میں یہ جو راشن ہے اس کے علاوہ, پنجاب میں اس کے علاوہ بھی 4,000 روپے فی کس کو جس طرح ایک خاندان کو مل رہے ہیں وہ بھی شروع ہو گئے. اچھا دوسری میں بات کروں, ہمارے جو وفاقی لوگ ہیں, دیکھیں سندھ میں ہم کس طرح سے مدد کر رہے ہیں. کے پی ٹی کے ذریعے ہمارے علی زیدی صاحب جو ہے ہمارے وفاقی وزیر ہیں, وہ پوری کراچی میں اسپرے مہم شروع ہو گئی, وہ کر رہے ہیں. ہمارے دوسرے وزیر ہیں فیصل واوڈا صاحب, وہ پورے اپنے علاقے میں انہوں نے سنڈے کو رکھا ہوا ہے اتنی بڑی راشن کی. ٹھیک ہے سر, اب باسط صاحب کیا سندھ گورنمنٹ کے اوپر ابھی بھی کر رہے ہیں کہ سندھ نے ایک تو جلدی کی, ٹھیک ہے, اگر غلط تھے تو دوسرے صوبوں میں کیا ہو؟ راشن کا اچھا بندوبست نہیں کیا, دوسرے صوبوں کے حالات کیا بہتر ہیں؟ ایک چیز. تیسری چیز, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ پورا ہم بند کر سکتے ہیں؟ کیا آج بند نہیں ہے پاکستان؟ کیا کہیں گے عبدالباسط صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کل پریس کانفرنس ہو رہی ہے, میڈیا پہ آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کیا فرق ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کرفیو ہے نا ایک طرح سے, اس سے مزید آپ کیا بند کریں گے؟ کیا آپ کرانہ بند کروانا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا دودھ کی دکانیں بند سانس لینا بھی بند کر دیں گے کیا آپ لوگوں کا؟ مطلب یہ کرفیو ہی ہے نا, اور کیا ہے؟ میں دوسری چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو ٹی وی دیکھ کے اب مجھے افسوس ہونے لگا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی ہماری جتنی بھی ملک کی پارٹیز ہیں, جتنی پولیٹیکل جو ہماری گورنمنٹ میں پارٹیز بیٹھی ہیں, وہ اب تک کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہے ہیں. ان کو تو مل کے بیٹھنا چاہیے. عوام اب روڈ پہ نکل آئے گی. دیکھیں خدایا, اگر اس طرح راشن نہ پہنچے, لوگوں تک ان کی ہیلپ نہیں ہوگی, تو میں تو کہتا ہوں یہ پھر آپ کو کرفیو بھی نہیں روک
سکے گا لوگوں کو روڈ پہ آنے کے لیے. تو میں آپ عوام اس وقت ٹی وی پہ آ کے اپیل کرتا ہوں ہمارے گورنمنٹ سے, ہمارے موجود ایم این اے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایم پی اے صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں خدایا آپ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. پی ٹی آئی الگ راشن بانٹ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے, ایم کیو ایم الگ بیٹھی ہے. یہ وہ وقت ہے, آپ سب کو ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے اور عوام کے لیے سوچنا چاہیے. اب اناؤنسمنٹ چھوڑ دیں, اب تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تک تو ہمارے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہونے چاہیے. اب تک کس کے گھر راشن پہنچا مجھے بتائیں نا, آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے؟ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ ہم ایک علاقے کی بات کرتے ہیں, میں نہیں بولوں گا, کراچی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک ایم این اے پارٹی کے ہیں. اس علاقے میں ایم کیو ایم بھی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی والے بھی جا رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی جا رہے ہیں. او بھائی ایک گھر پہ آپ ڈبل راشن بیچ رہے ہو یار, آپ کیا کر رہے ہو؟ مطلب اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ملک کتنے بحران میں. ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں, ہم کرفیو کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر آن ون پلیٹ فارم. یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے پیکیج دیا ہے, ٹھیک ہے نا, کنسٹرکشن کے حوالے سے, کہ پیسہ آپ نے کہاں سے بھی لایا, کیسا بھی تھا, بلیک منی ہے, کیا بھی ہے, آپ لگائیں پیسہ, کنسٹرکشنز کریں, نہیں پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا, سیمنٹ پہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس پہ ہوگا, وہ چیزیں ہوں گی, بہتر چیز ہے. سر ایک چھوٹا سا عرض ہے کہ جب کاروباری بندے, آپ کاروباری شخصیت ہیں کراچی کی, آپ کو پتا ہے چیزوں کا. بڑا ایک یو ٹرن خان صاحب نے لیا تھا, کہتے تھے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بلیک منی کے اوپر. یہ حالات ایسے ہیں, ایک وبا ہے, کہا کہ بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سر اگر میرے ایک مثال ہے, اس وقت میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے بھوک لگی اور آپ سامنے ایک نئی گاڑی لا کے کھڑی کر دیں گے, بولیں گے باسط بھائی میں نے آپ کو یہ گاڑی تو میرے کس کام کی ہے؟ اس وقت تو وہ وقت ہے جب بزنس مین کاروبار بندے آپ اناؤنسمنٹ کیا کریں. اس وقت وہ وقت ہے آپ نے عوام کی ہیلپ آؤٹ کرنے ہیں, آپ نے ان لوگوں کو مدد کرنی جو اس وقت 15 دن 20 دن سے گھر میں بیٹھے, وہ سفید پوش جو اب تو روڈ پہ بھی نہیں نکل سکتے, ان میں شرم تو دور کریں. آپ کیسے مدد سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ان طرح کے اناؤنسمنٹ میں چل رہے ہیں, ہم اس جنگ میں چل رہے ہیں. واٹ از کہنے کے کنسٹرکشن میں زراعت کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں گی تو روزگار لوگوں کو لیبر ہی نہیں ہے تو کہاں سے کام ہوگا؟ اس وقت لیبر سب چھٹی پہ گئی ہوئی. آپ پہلے اس مسئلے کا تو حل نکالیں. یہ جو اتنا بڑا پورے دنیا میں اور پاکستان میں چل رہا ہے, میں تو کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اس رفتار سے نہیں ہو جتنا دنیا میں ہو. اگر اللہ نہ کرے یہاں ہوتا تو ہم کیا کرتے آج؟ یہ کس کام آئے گا؟ کوئی کاروبار کام نہیں ہے. اس وقت وقت ہے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. بند کریں یہ پریس کانفرنس, آپ ایک ٹیبل پہ یہ کریں, کیپٹل گین ٹیکس ہو, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہو, یہ چیزیں, اس سے بہتری نہیں آئے گی. جب جان نہیں ہے تو مال کس کام کا؟ مطلب کہنے پرائرٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی, یہ پرائرٹیز نہیں, یہ سبسڈی کی بات کی ہے, نیا پاکستان کے حوالے سے, اس سے بھی بہتری نہیں آئے گی. جب جان نہیں ہوگی تو مال کس کام کا؟ ہمیں پہلے لوگوں کو بے روزگاری, جس طرح ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے تقریباً 1,85,00,000 لوگ بے روزگار ہو سکتے. بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین, ہے اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ محترم جناب چودھری منظور احمد صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, مجھے انہوں نے جوائن کیا ہے. چودھری صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں, آج بھی خان صاحب نے سیاستدانوں کو, اپوزیشن کو لتاڑا ہے, تنقید کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جائیدادیں بنائی ہیں, ان کا برا وقت آیا ہے, ملک کے اندر ایک بڑا کرائسس ہے, بڑی وبا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر چودھری صاحب؟ دیکھیے وہ آج نئی بات تو انہوں نے کی نہیں ہے, یہ وہی بات ہے جو پہلے دن سے وہ کر رہے ہیں. یہ جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر اسمبلی ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب 4 مختلف سوال ہوئے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے بالکل نہیں, ان سے کوئی بات نہیں کرنی. تو کوئی بالکل یہ کریٹیسزم کا وقت نہیں ہے, یہ لڑائی لڑنے کا وقت ہے, اور لڑائی مل کر ہی ہم لڑ سکتے ہیں. لیکن اس دن سے لے کر آج تک آپ ان کی طرف سے دیکھ لیں وہی رویہ ہے. دوسری طرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صحیح سے کہ انہیں چاہیے کہ وہ جتنے لاک ڈاؤن کے خلاف آرگومنٹس دیتے ہیں اپنی ہر تقریر کے اندر, یا وہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تھے اور وہ کوئی انہوں نے کوئی کہاں سے دینی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 150 ارب روپیہ تیل کے سستا ہونے کی وجہ سے ہر مہینے کا ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے. صحیح, وہی لوگوں کو واپس لوٹا دیں. بجلی کے بل معاف کریں 5,000 تک, گیس کا بل معاف کریں 2,000 تک, اور جو باقی کہہ رہے ہیں کہ گندم 1200 ارب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے 1200 ارب کیا ہے. 280 ارب کی آپ نے گندم خریدنی, کیا آپ نے گندم مفت دینی ہے لوگوں کو؟
50 अरब का आप कह रहे हैं एचएलसी स्टोर में, तो 50 अरब तो आपके वापस आ जाने हैं, सही, उसका क्या ताल्लुक है उसके साथ? फिर आप कह रहे हैं कि 250 अरब रुपए में से 100 अरब रुपया जो टैक्स रिबेट है वो देनी है, तो वो तो आपको देने थे, उनका इन सारे पैसों के साथ क्या ताल्लुक है? अगर आप इंडस्ट्री को या टेक्सटाइल को या किसी और को देना चाह रहे हैं तो वो उसका कोरोना से क्या ताल्लुक है? कोरोना में तो ये गिना जाएगा कि क्या लोगों को आप कुछ दे रहे हैं? नंबर 1, रिलीफ का अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। सिंध गवर्नमेंट कह के मर गई पहले, 1 अप्रैल तक इधर उधर करते रहे, क्योंकि इन्होंने खुद अनाउंस करना था, ना नादरा ने कोऑपरेट किया, ना पीटीए ने किया, ना कोई डाटा देने के लिए तैयार है, ना कोई शेयर करने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिलीफ भी नहीं देना चाहते, रोज आर्गूमेंट्स के खिलाफ देते, तो आप मुल्क के वजीर आजम में आप उठाइए, कहें लॉकडाउन खत्म करें। पंजाब में तो आज उन्होंने आधा तो खत्म कर दिया है, सही, पंजाब में जो स्पाइक है वो बढ़ रही है। अगर आप इसका देखें, जो जिस तरह से इंटरनेशनली बढ़ा है उसी तरह से पाकिस्तान में बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं कि पहले 1 महीने में 1000, फिर 1 हफ्ते में 1000, यानी 26 फरवरी से 26 मार्च तक 1000 हुआ है। 26 मार्च से 2 तक 1 हफ्ता बनता है, वो 1000 अगले से ऊपर चले गए। अब अगले 3 दिनों में 1000 होना है, और अगर ये 3 दिनों में 1000 होता है तो यही वर्ल्ड ट्रेंड था, यही इटली के अंदर ट्रेंड था, यही अमेरिका के अंदर था, यही बर्तानिया के अंदर है, यही फ्रांस, यही स्पेन, ये सभी इनके अंदर है। तो आप कैसे इससे नबूर्द आजमा हो पाएंगे? आपके पास कोई प्लान नहीं है, सूबों को आप पैसे रिलीज नहीं कर रहे। सिंध को छोड़े, पंजाब के अंदर अभी तक बता दें कि 1 रुपया भी रिलीज किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको देने हैं आपने वो भी नहीं दे रहे, तो फिर ये कैसे चलेगा सारे का सारा काम? चौधरी साहब, एक अजीब बात है, ऊपर से बिहेवियर आपका। अभी ये मैं देख रहा हूँ चीनी पे रिपोर्ट आ गई है कि ये जो फैसला करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत माल बनाया है, अभी रिपोर्ट आई है। तो कौन है फैसला करने वाले? जो फैसला हुकूमती फैसलों पे असरअंदाज होने वाले लोग हैं, तो वो तो वो 3 सियासी लिखा हुआ है, सियासी खानदानों ने खूब पैसा बनाया। उसमें फिर जहांगीर खान तरीन है, चौधरी ब्रदर्स है, वो खुसरो बख्तियार है, बाकी तो कोई नहीं। बाकी लोगों की तो आप हमारे पीटीआई के दोस्त भाग कर जाते हैं उधर, ओमनी तो ओमनी की तो 16 मिलें बंद पड़ी थी। बाकी बताएं आप, फिर इनकी चल रही थी, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की चल रही थी, तो फिर ये रिपोर्ट पे क्या कोई आगे बढ़ेंगे? कोई नहीं बढ़ेंगे, कोई चीज नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है फाइट करने का। ये उसी तरह से है जिस तरह से ट्रंप इसको संजीदा नहीं लेता था, जिस तरह से बोरिस जॉनसन इसको संजीदा नहीं लेता था। आज उनकी हालत क्या है? इसी तरह से इमरान खान साहब भी इसको संजीदा नहीं ले रहे। चौधरी साहब, एक तो ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है, कब बढ़ रहा है, जिस तरह इटली था, स्पेन था, यूके था, अमेरिका था, ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है, कब बढ़ रहा है? जिस तरह आपने भी कहा, सीएम साहब ने भी कहा 85% जो है ना, और टेस्टिंग भी नहीं हुई, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही, मैं ये मान रहा हूं, और जिस तरह हुआ बाहर वो भी हुआ। एक कौमी बयानिया भी नहीं बन पा रहा, क्या वजह है? वजह क्या है चौधरी साहब? ये अलमिया ना, पहले देखिए ना, कौमी बयानिया इसलिए नहीं बन रहा कि आपके सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर, उसके 6 केसेस आए हैं, तो उसने कहा मैं सारे रास्ते बंद कर रहा हूँ, मैंने नहीं आने देना। तो आपने पहले किसी बात को संजीदा नहीं लिया, आपने पाकिस्तान में को संजीदा नहीं लिया, आपने जो बाहर से लोग आ रहे थे। अब देखिए ना, पंजाब के अंदर लाहौर और नंबर 2 पे गुजरात है। गुजरात इसलिए कि गुजरात में लाहौर में लोग आए जो बाहर से बहुत आए, ज़ायरीन भी आए, उमरा से भी आए, वैसे भी आए। और दूसरा है गुजरात में चूंकि लोग बाहर से आते हैं, गुजरात के लोग बहुत है दूसरे ममालिक के अंदर, वो आए तो उनको कोई टेस्ट नहीं किया गया या उनको अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा गया, अब जिसकी वजह से लोकली फैलना शुरू हो गया। तो कोई प्लान नहीं है, कोई संजीदगी मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आ रही, और ना कोई कौमी बयानी है। इसलिए नहीं है कि आपका वजीर आजम एक तरफ खड़ा है, बाकी सारे सूबे एक तरफ खड़े हैं। वो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होगा, अगले दिन पंजाब कर देता है जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, उससे अगले दिन जो केपी कर देता है जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है। तो ये फिर कैसे चलेगा सारा? चौधरी साहब, एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ टेस्टिंग नहीं हो रही, क्या लॉकडाउन का फायदा होगा कि सिर्फ लॉकडाउन हो, टेस्टिंग नहीं हो? देखिए, टेस्टिंग को तो अग्रेसिव टेस्टिंग होनी चाहिए। अब आप अगर टेस्टिंग नहीं कर रहे या टेस्टिंग की सहूलियात आपके पास नहीं है उस लेवल की,
تو امیڈیٹلی جب یہ 15 جنوری سے شروع ہوا تھا تو آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ نے جو تیاری کرنی تھی اس میں ٹیسٹنگ کی تھی، آپ کا یہ جو پی پی ہوتی ہے، جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ منگوانا تھا، آپ نے پی سی آر جو ٹیسٹنگ ہے لیبس ان کو انہانس کرنا تھا، یہ چیزیں کرنے والی تھی جو کہ 15 مارچ تک تو کوئی کچھ نہیں کیا گیا، 2 مہینے گزار دیے گئے. صحیح. چودھری صاحب ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف لوگ بھوکا مر رہے ہیں، راشن نہیں پہنچ رہا. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم گھروں تک کھانا پہنچائیں گے. ٹائیگر فورس جو ہے نا تقریباً 6 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے. ممکن ہے، لگ رہا ہے آپ کو چودھری صاحب؟ دیکھیے کھانے کو لوگوں کو آج چاہیے. سندھ نے صرف 1 دن پہلے کیا اور پنجاب نے 1 دن بعد کر دیا. سندھ میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ ہمیں کوئی ڈیٹا شیئر کریں، نہیں آیا تو پریشر بڑھا تو سندھ نے سائملٹینیسلی 3 جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک، راشن بھی دینا شروع کر دیا. دوسرا، جو ان کے پاس آلریڈی 1 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا تھا سندھ کے اندر ابھی تک نہیں پہنچا سکتے، ان کو 6 ہزار روپیہ نہیں، ان کو 6 ہزار روپیہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے. اور جو ڈیٹا ان کا اپنے پاس اویلیبل تھا، جو بی آئی ایس پی کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے وہ نہیں دے رہی فیڈرل گورنمنٹ ان کو. سو اس کے بعد جو ہے تیسرا جو پہلو تھا، جو این جی اوز کے ساتھ میٹنگ کی، وہ این جی اوز بھی لگی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ کوشش ہے کہ اس میں ڈپلیکیٹ نہ ہو. دوسرا میں پھر کہوں گا کہ صوبوں کے پاس ریسورسز وہ نہیں ہوتے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ نے جو 30 ارب روپیہ ان کو کنسٹرکشن والوں کو دیا ہے، وہ 30 ارب روپیہ کم از کم 10 ارب روپیہ فوری طور پر صوبوں کو دیں ان کے سائز کے اعتبار سے، جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے اعتبار سے. 40 ارب روپیہ تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا، اس میں سے ہی دے دیں. وہ 1 روپیہ نہیں ریلیز. آپ مجھے یہ بتا دیں دوست، ادھر ادھر نہ جائیں، میرا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ بتا دے کوئی پی ٹی آئی کا دوست، کوئی وزیر آ کر بتا دے کہ یہ پیسے فیڈریشن نے ریلیز کیے صوبوں کو، انکلوڈنگ پنجاب، انکلوڈنگ کے پی کے. کوئی پیسے ہی نہیں ریلیز ہو رہے. ٹھیک ہے سر، میں ریسپونڈ ایم این اے صاحبہ ریسپونڈ کریں. چودھری صاحب نے جو کہا، آپ کو سب چیزیں آپ کے سامنے. دیکھیں، سب سے پہلے چودھری صاحب کو میں یہ بتاؤں کہ سندھ میں ابھی تک 1 روپے کا راشن کسی کو نہیں ملا، نہ کسی کو پیسے ملے ہیں. ان کے جو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں تنقید کرنا نہیں چاہتا، ورنہ ان کے جو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے، جو ان کے ڈی سیز بیٹھے ہوئے، آج تک انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا لوگوں سے. مجھے کوئی ایک بتا دے کہ جو کمیٹیاں بنی ہو، کوئی ایک رابطہ ہوا ہو، کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہو، ڈی سی نے امپلیمنٹ کرانا ہے نا، ان کے ذریعے ہوگا. تو کوئی ایک رابطہ نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ لاک ڈاؤن کا سندھ میں کوئی اتنا، کراچی میں خاص کر فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بند تو کر دیا، لیکن آپ نے گلی محلے میں لوگوں کو اس سے زیادہ قریب کیا. اسی طرح گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، اسی طرح محلوں میں لوگ ایک بیٹھک میں 30 40 لوگ بیٹھے ہوئے. فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہوگی، آپ نے لوگوں کو بٹھا تو دیا، اگر ان میں بیمار لوگ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے آپ نے صوبے بند کر دیے، صوبوں کو اختیار دیا، ورنہ پنجاب اور کے پی کے وہاں تو ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، ہم نہیں بند کرتے، لیکن صوبوں کو اختیار دیا، صوبے بند ہو گئے. صوبوں کو چاہیے، انہوں نے اعلان کیا، سندھ نے اعلان کیا کہ ہم راشن گھر گھر پہنچائیں گے. پنجاب نے بھی کیا، تو پنجاب کا کام ہے. اگر پنجاب نے نہیں دیا تو اس کا ذمہ دار وفاق تو نہیں ہے، اگر سندھ نے نہیں دیا. دوسری بات چودھری صاحب نے ڈیٹا کی، کون سا ڈیٹا ایسا ہے جو وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ وہ تو سارے ہم نادرا کا ڈیٹا، ہم سارے حاضر ہیں، ڈی جی نادرا، باقی لوگ سارے رابطے میں، ساری میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. وفاق نے جو کہا ہے کہ جو ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بغیر اسٹریٹجی بنائے ہوئے ایسے اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہے، ایک جلدی میں آپ نے فیصلہ کیا کہ سب وہ تعریف تو آپ کی ہو گئی، لیکن اب کیا رزلٹ ہے؟ اب جو لالو کیت میں کل ہوا، لیاقت آباد میں ہوا ہے، یا جو کورنگی میں ڈی سی آفس پہ ہوا، یا جو ہمارے حلقوں میں بلدیہ میں ہوا، یہ تو جس مقصد کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کیا وہ مقصد تو فوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے؟ چودھری صاحب اچھا دیکھیں، بنیادی ایشو کیا ہے، یہ ڈی سی آفیسرز کے پاس کیوں پرابلم ہوا؟ یہ جو انہوں نے سینٹر کا سسٹم بنایا، یہ پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ نہیں آ رہا اور آپ اپنے ڈپٹی کمشنر آفس سے رابطہ کریں. تو ہزاروں لوگ ادھر بھی ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر آج جو تماشے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھنے والے تھے. جن لوگوں کا نہیں اس سسٹم میں آ رہا، جو کہ کسی کا بھی نہیں آ رہا، وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں پہنچ گئے کہ ہمیں جی کہا گیا ہے، وہاں سے میسج کیا.
تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیسے جو ہوتے ہیں نا یہ فیڈریشن کے نہیں ہوتے, یہ صوبوں کے ہوتے ہیں. صحیح. فیڈریشن جو ہے نا وہ کلیکٹر ہوتی ہے, صحیح. اس میں کلیکٹ کر کے واپس صوبوں کو ان کے جو NFC ایوارڈ ہے, NFC ایوارڈ کے تحت اس کے تحت واپس دینے ہوتے ہیں. یہ پیسے اس فیڈریشن کے نہیں ہیں. یہ بات ایک ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں ان کے اسلام آباد کی آبادی کی حد تک ان کے ہیں, وہ انہوں نے کرنا ہے. باقی سارے صوبوں کو ہے. NFC ایوارڈ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ سانپ بن کر؟ آپ ان کو تقسیم کیجیے. جو صوبوں کے ہیں, جو رائٹ ہے صوبوں کا, ان کو دیجیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کچھ دے سکیں. دوسری بات انہوں نے کہا, میں ابھی آپ کو میسج کر دیتا ہوں, کل سکھر میں جو تقسیم ہوا ہے اس میں 3 MQM کے یونین کونسل کے چیئرمین ہیں, سب سے پہلے ان کو دیا گیا. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ شاید ابھی وہ تعداد نہیں ہے, وہ آنے والے 1-2 دنوں میں وہ اس کو انہانس کر رہے ہیں, کیونکہ ایک دم پورے صوبے میں اتنا راشن جو ہے وہ خریدا بھی نہیں. وہ 1 تاریخ تک, یہ 1 تک نہیں انہوں نے دیا گیا تھا, کیونکہ 1 میں انہوں نے خود اناؤنس کرنا تھا. وہ اناؤنس کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ لے لیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 4 تاریخ ہے. تو جب 1 تک نہیں دیا تو 1 تک انہوں نے واپس پہلے راشن تقسیم کرنا تھا, اس کے لیے ڈیٹا نہیں ملا. پھر انہوں نے کیش ٹرانسفر کی بات کی, ڈیٹا نہیں دیا. وہ پھر واپس سائملٹینیسلی تینوں چیزوں پہ چلے گئے. تو اب ہاں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا ہے, لیکن سینٹر کی طرف سے جن کو مل رہا ہے سینٹر کو شیئر کرنا پڑے گا صوبے کے ساتھ. ان لوگوں کو ہم نے دے دیا ہے, ان کو آپ نہ دیں. ڈپلیکیٹ تو نہیں ہونا نا. لیکن ابھی تک کوئی نہیں بتایا جا رہا. پنجاب میں بھی کسی کو نہیں بتایا جا رہا. چلو سندھ کو تو چھوڑیں, وہ تو بہت آپ کہتے ہیں نا برے لوگ ہیں. آپ پنجاب میں تو بیٹھے نا, پنجاب میں آپ کی اپنی, KP میں آپ کی, یہاں پہ کوئی ایک بندے کو راشن ملا ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکھر کے میرے پاس وہ موجود ہے, موجود ہے, میں بھیجے. صحیح کراچی میں شروع ہو گیا. ہاں یہ ہوگا جب آپ راشن تقسیم کریں گے کسی بھی جگہ پہ, اس کے اپنے پرابلمس آئیں گے. وہ آئیں گے, بالکل آئیں گے. ان کو سننا بھی چاہیے, ان پہ بات بھی کرنی چاہیے, اس کو انہانس کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا ہے جو سندھ گورنمنٹ ابھی دے رہی, لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ ہم اگلے 1-2 دنوں میں اس کو انہانس کر دیں گے. بڑی مہربانی چودھری صاحب. فیڈرل گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹیں, حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ 1 دن کا فرق ہے لاک ڈاؤن میں, صرف 1 دن کا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی چودھری صاحب, آپ نے ٹائم دیا. بڑی مہربانی آپ کی چودھری صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. کیا لگ رہا ہے کہ سیم پیج پہ گورنمنٹس نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, صوبائی خود مختاری ہے, 18th امینڈمنٹ کے بعد پاورز ہیں صوبوں کو, اس پہ آنی چاہیے بات, لیکن سیم پیج پہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ہمارے اسی پروگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پارٹی کے ہمارے ریپرزینٹیو تھے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ وقت اس نے کیا کیا, میں نے کیا کرنے کا نہیں ہے. اس وقت ایک پیج پہ آنا ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے. ورنہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا نا, تو یہ جو لوگوں کا اگر یہ رولا باہر آ گیا نا, اس کو آپ نہیں روک سکیں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے. ہر صوبے کا اپنا ایک چیف منسٹر ہے, وہ اپنے سارے MPs کو بٹھائے, جتنے بھی الیکٹڈ MPs ہیں ان کو بٹھائے ایک ٹیبل پہ. اس کو کہے بھائی یہ تمہارا حل کیا, UC کے پاس, سب کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں گھر بجلی کا بل پہنچ سکتا ہے نا, ہر علاقے میں پہنچتا ہے نا, تو کیا راشن نہیں پہنچ سکتا؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ روز بیٹھ کے یہی لڑیں گے کہ خان صاحب نے یہ بولا, CM نے یہ بولا, میں نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. بھائی جان خدایا سب ایک پیج پہ آ جاؤ. یو آر الیکٹڈ پیپل, آپ عوام کے نمائندے ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ اس وقت بھی اگر آپ ایک نہیں ہو سکتے تو کب ہوں گے؟ اپنی سیاست کو بھول جائیں, سیاست چھوڑ دیں. کچھ دنوں کی بات ہے, اگر اب آپ لوگوں نے اپنا کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. سر باقی یہ چیزیں تو واقعی صحیح ہے. عوام تو آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کی گورنمنٹ ہو, وفاق گورنمنٹ ہو, سب چیزیں کافی دن ہو گئے ہیں سر. چیزیں ایک اسٹریٹجی روڈ میپ ہونا چاہیے تھا, راشن کے حوالے سے, کیش کے حوالے سے. چائنا سے یہ وبا چل رہی ہے پوری دنیا میں, یہاں آپ کا کرونا شیعہ بھی بن جاتا ہے, وہاں بھی بن جاتا ہے, تبلیغی بھی ہو جاتا ہے. سب چیزیں یہاں کیوں ہو جاتی ہیں سر؟ میرے بھائی نے بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے. اب میرے خیال سے اس وقت ایسے حالات ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ہمیں مل کر لڑنا چاہیے. اور اس کی مثال میں دوں گا, جب CM سندھ نے سٹیپس لیے تو ہم جتنے MPs سندھ سے تعلق رکھتے ہیں PTI کے, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ہم نے ساتھ دینے کا بھی کہا. اس کا جو فنڈ اس نے قائم کیا, اس میں ہمارے سارے MPs نے وہ سیلریز وہاں دے دی.
کوئی ایسی بات نہیں تھی. بات کہاں پہ خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرا ایک تعلق ایک ویسٹ سے میرا تعلق ہے. جو ویسٹ میں پلاننگ ہو رہی ہے, مجھے ایک ایم پی بتا دے کہ اس کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہو یا کوئی بلایا گیا ہو کہ کیا ہونا ہے. بہت سمپل سی بات کی بھائی نے کہ ہر یو سی میں ہر ایک این اے کے اندر 17 میرے پاس 17 یونین کونسل ہیں. اس میں ہر یونین کونسل میں جو ہے مختلف چیئرمین وائس چیئرمین ہیں, ہمارے لوگ ہیں, کہیں پیپلز پارٹی کے ہوں گے, کہیں ایم کیو ایم کے ہوں گے, کہیں ہمارے ہوں گے, تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, مجھے انتہائی تکلیف اور دکھ اس بات کا ہوا جب اندرون سندھ میں ایک پاؤ چاول کے لیے ایک NIC اور انگوٹھا لگایا گیا یا ایک صابن پہ تصویر کھینچی گئی. کیا میں اپنے حلقے میں نہیں کر رہا ہوں؟ میں آج آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی استطاعت سے زیادہ کیا ہے, لیکن میں نے کوئی ایک سنگل تصویر بھی نہیں بنائی. اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تصویر نہ بناؤں. دیکھیں, ہمیں لوگوں کی عزت نفس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کراچی کے جو اپوزیشن کے مینیز MPAs ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو. ہم کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. ایک اور بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ اپنی استطاعت کے مطابق جو مخیر حضرات ہیں, جو PTI ہے, MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ اپنے طور پہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی رہ جاتا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ حکومت اس سطح پہ کر ہی نہیں سکتی, وہ نہیں پہنچ سکتے, تو ہم اس لیے الگ الگ سے بھی کوشش کر رہے ہیں. انفرادی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس تک جو راشن ہے یا کوئی پیسے ہیں وہ پہنچ جائے. وفاق کی طرف سے چودھری صاحب نے ایک بات کی, وہ جو DC کے بارے میں کہا گیا کہ انتظامیہ سے رابطہ کریں, اس کے لیے کل ثانیہ نشتر صاحب نے صاحبہ نے ایک ویب پورٹل جو ہے وہ ہوا, اس پہ لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے حلقوں میں ہم نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, وہ ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں, ان کو میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. ہمارے ملک کے اندر یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کرونا کن کے تھرو آیا, تبلیغی جماعت کے تھرو آیا, اہل تشیع کے تھرو آیا, کن کن جماعتوں کو, یہاں فرقہ, یہ چیزیں. لیکن پوری دنیا کے اندر یہ بحث نہیں ہوتا کہ یہ وبا, کرونا وائرس انسانیت کا دشمن ہے. پوری دنیا کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. خدا را کسی صحافی, کسی حکیم, کسی مولوی کا نہیں مانے. جو ڈاکٹر جو آپ کو کہے اسی کی بات مانی جائیے. یہ سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, MQM, تحریک انصاف, ان چیزوں سے ہٹ کے انسانیت کی خدمت کریں, اور کسی رنگ, نسل, مذہب, زبان, اس چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہم سب پاکستانی ہیں, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہ ایک وبا ہے, یہ آپ کو, وہ یہ وبا نہیں دیکھتی تو کون کیا ہے, وہ سب کے اوپر جو ہے نا اس کا نقصان ہو رہا ہے. آئیں سب مل کے اس کے خلاف جو ہے نا, اس کے خلاف اس جنگ میں شامل ہو جائیں. آئیں مل کے اس کے خلاف ہم لڑیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.